नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पैगाम कुरान पारा नंबर 24 सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 32 से ये पारा शुरू होता है। और सूरत ज़ुमर जो कि हम पिछले पारे में शुरू कर चुके, इसमें अधूरे जुमले, सवालिया अंदाज और सोच उभारने वाला अंदाज़ा, किस तरह से इन सूरतों में अल्लाह ताला ज़्यादा बात जो हो रही है वो शिर्क और तौहीद के फ़र्क पे हो रही है कि इतना कुरान पढ़ने के बाद हकीकत में इंसान का दिल गवाही देता है कि शिर्क की इस दुनिया में कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद भी देखिए आज दुनिया में एक बड़ी तादाद लोगों की मुशरिक है और ख़ास तौर पे इस दफ़ा तो कुरान पढ़ते हुए ऐसे लग रहा है कि सबसे पहले शिर्क को ख़त्म करें, क्योंकि जब तक तरतीब नहीं सेट करेंगे बात नहीं बनेंगी। और सूरत ज़ुमर में हमने मज़ामीन को देखते हुए इन आयात पे जहाँ पे अभी हम हैं देखा था कि इसका टॉपिक जो है वो अच्छा और बुरा किरदार है, यानी कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें। फिर इसी के साथ आप देखिए कि आयत 38 से 52 में मुशरिकीन के बातिल नज़रियात का रद्द आ रहा है। आयत 53 से 63 में अल्लाह ताला की तरफ पलटने की बात है और 38 से 52 बातिल के साथ समझौतेबाजी की नफ़ी है कि समझौता हो नहीं सकता, क्योंकि ये दो कौमी नज़रिया है, हक हक है, बातिल बातिल है। आयत 38 से 52 अहवाले क़यामत है कि जब क़यामत आएगी तो कैसे लोग मुख्तलिफ गिरोहों में बटेंगे। आइए अब आयतों के साथ साथ चलते। 32 से 35 दो किरदार और दो इंजाम। और देखिए शुरू में ही आपको तकाबुल दिखने लगेगा ना, फमन अस्लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाह। और दूसरा पहला शख्स कौन है? कज़ब अलल्लाह। नौज़ुबिल्लाह, अगर अल्लाह के नबी ने झूठी नबूवत का दावा किया तो ठीक है, फिर उनसे ज्यादा कोई बड़ा जुल्म नहीं कर रहा, लेकिन ये तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वकज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि जाहु, फिर वो है सबसे बड़ा जालिम जिसके पास सच आ जाए, हकीकत आ जाए और फिर वो उसको झुटला दे। अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन। तो हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा इस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए कि कहीं मैं सच को, हक को झुटलाती तो नहीं। कभी कभी इंसान पूरे इस्लाम को झुटला देता है जब उसको कोई दावत दे और वो ना माने, और कभी कभी इस्लाम पे आने के बाद भी इस्लाम के बहुत सारे अहकामात को झुटला देता है। अल्लाह ताला दोनों से ही बचा के रखे। आयत 36 से 37, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दह। तो जवाब दीजिए कि जी, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, मुझे तो अल्लाह ही काफ़ी है। और कहिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। दो अंबिया का बोला हुआ ये जुमला, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले गए और एक सहाबा और अल्लाह के नबी जब उनको हमरुल असद के तरफ से यानी एक दुश्मन के मुकाबले की बात सुनाई गई, एक झूठी खबर सब की गई, तो हकीकत है कि बंदे को अल्लाह ही काफ़ी होता है। और यह लफ्ज़ बंदा भी देखिएगा, भी काफिन आबदा हो, क्योंकि जब बंदगी के रंग में बंदा ढलता है ना, उसके बाद सिर्फ अल्लाह पे नजरें रहती हैं। सारी जिंदगी लोगों के पीछे लोग फिरते हैं, आखिर में फिर अल्लाह ही काम आता है। कलमा पढ़ते हुए दुनिया से चला जाए तो बच जाएगा, वरना इंजाम जो भी बनेगा उस वक्त सब इर्द गिर्द की चीजें इंसान का साथ छोड़ देती हैं। आयत 38 से 40, खुद साख्ता माबूद बेइख्तियार और लाचार है। मैन मेड चीजें कभी मैन के काम आएंगी? कितनी हैरत की बात है ना। आप देखिए, जिस चीज को आप खुद बनाएं या सोचें, अगर वो कोई वाकई ज़ाहिरी चीज है तो उसको आपने खुद बनाया, और अगर किसी के साथ ऐसी कोई सोच लेकर आप बैठते हैं कि फुला मेरे काम आएगा, तो वो भी तो बंदा खुद नहीं बना ना, अल्लाह ने बनाया। तो फिर वही बात लिखी है कि शिर्क की तो इस दुनिया में कोई गुंजाइश ही नहीं है। 41, दाई की जिम्मेदारी हक पहुंचाना है, मनाना नहीं, क्योंकि जब आप मनवाने की कोशिशें करते हैं तो फिर हक बदलना पड़ता है। जाहिर बात है, आप देखें ना कि जब कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो फिर आप कोशिश करेंगे एक्सेप्ट करें। ये बिल्कुल ऐसे ही एक मिसाल देना चाहती हूँ। एक है खाना बेचने वाला जो बहुत न्यूट्रियस फूड बेचता है। घर में माएँ, बीवियां, बहनें अच्छा खाना बनाती हैं। एक है वो जिसने खाना बेचना है, जिसको टेस्ट चाहिए, जिसको स्मेल चाहिए। दोनों का फर्क क्या आपको मालूम ही होगा कि माँ तो हमेशा घर में वो खाना बनाएगी जिससे बच्चे को ताकत मिले, एनर्जी मिले,
چاہے وہ بہت فینسی کھانا نہ بھی ہو، لیکن بیچنے والا ہمیشہ فینسی کھانا بنائے گا، تبھی تو لوگ خریدیں گے نا۔ اب یہ آپ کو قصیدے پڑھیں کہ دیکھیں اس سے آپ کے جسم کو اتنا فائدہ، وائٹامن ڈی ملیں گے، اس میں ہول میٹ ہے، یہ ہے وہ، آپ کہیں گے میں نے کھانا کھانا ہے، مجھے کوئی دوائی تھوڑی چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ لوگوں کو حق منوانے کی نیت لے کے گھر سے جاتے ہیں نا، تو آپ پھر کھانے کا اور دین کا ٹیسٹ بدل دیتے ہیں، پھر لوگوں کی مرضی کے فتوے، ان کی پسند کی باتیں، پھر آپ کی پاپولیرٹی کا گراف بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر آپ حق پرست ہیں نا تو آپ کہیں گے لو بھائی یہ ہے حق، قل جاء الحق کا، بس کھاتے ہو کھاؤ، مانتے ہو مانو، نہیں لیتے نہ لے تو میرا کام ہو گیا۔ جیسے دیکھیے ڈاکیا ہے نا، اس کو تو پے ملتی ہے کہ جا کر اس لیٹر کو ڈراپ کرو، اب کھولنے کے بعد اس میں غم کی خبر، خوشی کی خبر، جاب چلی گئی یا پے چیک آ گیا، اس کو اس سے کیا لگے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اس پہ بات کریں۔ آپ میں سے بھی جو لوگ داعی دین ہیں، باضابطہ طور پہ یا بے ضابطہ طور پہ، ہمیشہ حق کا بات اچھی کریں، انٹینسٹی نہ بڑھائیں، ایگزیجریٹ نہ کریں، لیکن منوانے کا دعویٰ کر کے گھر سے نہ نکلیے۔ آیت 42، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ ہر روز ایک نیند سے اٹھتے ہیں، اسی طرح کل موت کے بعد بھی اٹھیں گے، دوبارہ جی اٹھنے کا ثبوت ہے اس میں۔ آیت 43 سے 44، شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اور اب دیکھ رہے سوال ہے، کوشچن، کیا تم نے بنائے ہیں اللہ کے سوا کچھ سفارشی؟ جب کوشچننگ ہوتی ہے نا تو آدھی بات تو اگلے کو وہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے۔ جیسے ماں بچے سے کہتی ہے کیا سوچا ہے آپ نے، تو ایک دم وہ سوچے گا کہ میں نے کچھ گڑبڑ کی ہے۔ آیت 45-46، اعمال کی جواب دہی سے بچنے کے لیے شرک کا سہارا۔ کیا چاہتے ہیں لوگ، کریں ہم اور بھرے کوئی اور جب آگے جائیں تو وہاں جا کے بتا دیں جی ہاں وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا، اس کی وجہ سے یہ وہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو غلط سوچے رکھ کر صحیح بھی کام کیے جائیں تو صحیح نہیں ہوں گے۔ اور اسپیشلی آپ دیکھیں کہ اس سے پیچھے کی آیات میں جب انہوں نے اپنے بڑوں کے لیے کچھ کہا تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں ہی قیامت کے دن فیصلے کروں گا کون صحیح اور کون غلط۔ آیت نمبر 47 سے 48، روز قیامت کوئی فدیہ سزا سے بچا نہ سکے گا، بلکہ کیا ہوگا، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ وہ کچھ اس دن کھل جائے گا جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ایسے لگتا ہے قیامت کے دن ہر چیز کھل کھل کے سامنے آ رہی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آیت 49 سے 52، اللہ تعالیٰ کا احسان اور انسان کی ناشکری جو ہر دور میں انسان نے کی۔ قال انما اوتیتہ علی علم، کس کا جملہ تھا؟ قارون کا۔ کہنے لگا مجھے تو اپنے علم پہ ملا ہے، مت آئی ڈیزرو فار دس، آئی ہیو میڈ سو مچ ایفرٹ، اٹس مائی۔ ایون اپنے علم کو بھی اپنا ہی کہتا ہے، اللہ کہ اللہ اگر عقل کو پیچھے سے روک دے تو پھر دیکھیں کتنا کوئی علم آتا ہے آپ کو۔ سب نعمتیں اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر علم ہے آپ سے، اللہ کوئی دین کا کام لے رہا ہے، کوئی بول کے لکھ کے، تو مجھے کبھی نہ کہیے کہ کہیے تو میرے علم کے ساتھ ہے، میں ہوں ہی بڑے علم والا، خاک علم والے ہیں آپ کو یہ بات ہی نہیں پتا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ۔ تو اپنے سارے علم کو اور ساری خیر کی باتوں کو اللہ پہ جوڑ دیجیے کہ وہ ہے مجھ سے کچھ کرا لیتا، بس اسی کے ہاتھ میں۔ بل ہی فتنۃ، یہ تو آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ آیت 47-48، روز قیامت کوئی فدیہ سزا سے بچا نہیں سکے گا، اور یہ بات سچ ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 49 سے 52، اللہ کا احسان اور اس کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ دن رات بندوں پہ احسان کرتا ہے اور بندے دن رات ہی اس کی ناشکری کرتے ہیں، اور ایسے ناشکروں کو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے کیسے پکڑنا ہے لوگوں کو۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیت 53، قرآن حکیم کی سب سے زیادہ
امید دلانے والی آیت، لا تقنطوا من رحمت اللہ. بڑے سے بڑا گناہ گار، ایون مشرک، ایون منکر، ایون ایتھیسٹ، کبائر کا سرزد کیا گیا، یعنی جیسے کبائر بھی ہو گئے. آج اگر آ کر اللہ کے سامنے شرمندگی سے سر رکھ دے تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آیت 54 سے 55، عذاب آنے سے پہلے سچی توبہ کر لو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. کیسے اللہ تعالیٰ بالکل ایسے لگتا ہے کہ موت کے دروازے پہ کھڑا کر کے ایک انسان کو یہ باتیں بتا رہے ہیں، اور آج ہم زندہ ہیں اور یہ باتیں سن پڑ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ وقت ہمارے اوپر بھی آ جائے، اس وقت اگر ہم شرمندگی کا احساس بھی رکھیں گے نا، قبول نہیں ہوگا. اس کی مثال فرعون ہے کہ فرعون ساری زندگی ڈیلیٹ کرتا رہا، ڈیلی کرتا رہا، اور موت کے فرشتے کو دیکھ کے بول گئے انی تبت الآن. تو توبہ ایک ٹائم باؤنڈ چیک ہے، کیش نہ کرایا جائے تو ضائع ہو جاتا ہے. آیت نمبر 60 سے 61، روزے قیامت، اچھا اور برا انجام. دو کردار ہیں جس پہ سورت کا نام بھی ہے. جو کر رہے ہو دیکھ لو، اپنے آپ کو تم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا بنانا ہے یا اللہ سے مختلف ہی جینا ہے. سورت تو ہے زمر، اور یہاں کیا بات ہے دیکھیے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. جھٹلانے والوں کے چہروں کو اسے اللہ سیاہ کر دے گا، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا روح سیاہی، اور ایک ہوتا ہے سرخ روی. مراد کیا ہے؟ محاورتاً چہرے سفید یا کالے نہیں ہوتے، ریگریٹ کی وجہ سے سیاہ لگتے ہیں، اور دوسری طرف کام کرنے کے بعد جو بدلے ملیں گے اس کی خوشی سے چمک رہے ہوتے ہیں، وہ چمکتے ہوئے چہرے ہیں. آیت نمبر 62 سے 63، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہر مشکل سے نکال دیتا ہے، کیونکہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اور لہ مقالید السماوات والارض. اور آیت 64 سے 66، باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی. بلکہ سخت انداز ہے اس میں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے لوگ اللہ کو جھٹلا کر دنیا سے جاتے ہیں. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. کہیں یہ انداز نہیں ہے. او جاہلو، تم یہ کہتے ہو، مجھے یہ حکم دیتے ہو یا یہ مشورے دیتے ہو کہ میں اللہ کے ماں سوا کو پوجوں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑوں. یعنی توحید والے کو تو غصہ لگ جاتا ہے نا جب کوئی اس کو شرک کی دعوت دے یا شرک مشرکانہ کلچر کی طرف لے جائے. یہ تو ہم ہیں جو بڑے مزے سے ایسی چیزوں کو انجوائے کر کے آ جاتے ہیں. پھر آئے 67 سے 70، قیامت کا منظر. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اور اس سے آگے آیت 71-72، کفار کی جہنم کی طرف روانگی. یہ ہے وسیق الذین، وہاں ایک جملہ تو اس کو نکال دیں، یہاں سورت کا نام آ رہا ہے. سیگا 2 دفعہ آئے گا، بلکہ زمرہ کا لفظ. اور زمر کہتے ہیں گروپ کو، ٹروپ کو، ملے ہوئے لائک مائنڈیڈ پیپل لیو ٹوگیدر. جیسی مرضی، جیسی سرگرمیاں، جیسی چوائس دنیا میں ہوگی، قیامت کے دن ایسا ہی حشر ہوگا. تو 73 سے 74 میں پھر متقین کی جنت کی طرف آمد ہے. پہلا گروہ اللہ کو ناراض کرنے والا تھا، اور دوسرا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. یہ بھی سب مل کر آئیں گے. دعا کیجیے ہم سب اس گروپ میں ہوں. یہ گروہ، اس کے لیے تمنا اور اس کے لیے خواہش اور کوشش کرنی ہے. آیت 75، فرشتوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ. فرشتوں کے اختلاف وہ نہیں ہے جو آپ سوچے ہیں، جو انسانی اختلافات ہیں، بلکہ آخری آیت سورت کی وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. اور آپ دیکھتے ہیں فرشتوں کو جو گھیرا کیے ہوتے ہیں عرش کے گرد، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. یہ ہے اختلافات کا فیصلہ. سب معاملے اینڈ پہ پہنچ گئے، ساری فائلیں کلوز، سارے معاملے ختم، بس اب نو مور مقدمہ. آپ دیکھیے جیسے کوئی وکیل ہوتا ہے نا تو ڈیفرنٹ مقدمے لیتا ہے. دنیا میں بھی ہمارے ساری زندگی کسی سے جھگڑے، کسی سے مسئلے معاملے چلتے رہتے ہیں. قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. بس سب انسانوں کے معاملے ختم، اور فرشتے تو بیچ میں ایک سمبل ہیں، ان کا تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تقریباً 4 دفعہ قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین کا لفظ ہے. پہلا تو آپ کو بھی یاد ہے سورۃ فاتحہ میں،
ایک یہاں کا بھی نوٹ کر لیں۔ تو یہ تھی سورت زمر۔ اب دیکھتے ہیں چند آیتیں جس میں ہمارے لیے بڑی خوبصورت ہدایات ہے۔ آیت 36، کیا اللہ کافی نہیں؟ یہ ہے سول سرچنگ کوسچن اور ہر بندے کو اپنے آپ سے پوچھنے کے قابل بات۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، میں اس کے جواب میں ایک ہی کہتی ہوں، جب اللہ تمہیں کافی نہیں تو کوئی بھی کافی نہیں۔ بس پھر سوچ لو، تمہاری نہیں پوری بڑھنی، تمہیں نہیں ملنے بچے، تمہیں صحت نہیں ملنی، تمہیں مال نہیں ملنا، تمہیں سکون نہیں ملنا، تو صرف اللہ پہ نظریں لگائیے۔ سچی خالص توحید کا تقاضا تو یہی ہے۔ آیت 53-55، رحمت کے مستحق کیسے بنے؟ تو اس کا جواب ادھر لکھا ہوا ہے، توبہ کر کے، اللہ کی طرف رجوع کر کے، مسلم ہو کر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کی تفسیر سنیے، معروف آیت ہے، آپ کو اس کے بارے میں بہت کچھ آتا ہوگا، لیکن یہاں بس اتنا سمجھ لیجئے، توبہ میں دیر نہ کیجیے، اپنی غلط عادتوں کو چھوڑیے۔ لوگ بڑا پیار محبت سے ان کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، تو گناہ سینے سے لگا کے رکھنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے سے جتنی جلدی دور کر سکیں کرنے۔ پھر آیت 53 سے 55، رحمت کے مستحق کہاں کیسے بنے، اسی کی کنٹینیوشن میں ایک اور کام، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور پیروی کرو اس بہترین کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی، سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے سامنے یہ کتاب آتی ہے اور یہی ہے جو توبہ کرنے پہ مائل کرتی ہے۔ تو کہا بس جو ریگریٹ فیل ہو رہا ہے، جو شرمندگی ہو رہی ہے پچھلی زندگی میں، وہ سب چھوڑو اور اب اس کو پکڑ لو، اب اس کو نہیں کبھی چھوڑنا۔ کوئی نہ کوئی قرآن کا کورس جوائن کرو، اس کو تھامو، اس کو باضابطہ پکڑو، ادھر ادھر سے سنا سنایا علم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آگے ہے سورت مومن۔ نہ تو یہ شخص نبی تھا اور نہ پیغمبر، لیکن کیوں اس کا نام قرآن میں، بلکہ رول ماڈل بنا دیا، اس کے نام پہ سورت آ گئی، اس لیے کہ اس کے دل میں درد تھا، مخلص تھا۔ بڑا خوبصورت اس کا کردار ہے، آیتوں میں دیکھیں گے جہاں بات ہوگی۔ ابھی دیکھیے سورت کا ایک اوورآل ویو۔ پہلی 6 آیتیں عظمت اور جلال باری تعالیٰ۔ 9 to 7 فرشتوں کے اہل ایمان کے لیے خوش گن دعائیں ہیں۔ 10 to 22 مضامین عبرت اور معزت ہیں، نصیحت لینے کی باتیں ہیں، دل میں اترنے والی آواز والی سافٹ باتیں ہیں۔ آیت 23 سے 46 آل فرعون کی سرکشی اور اس کا انجام۔ 47 سے 50 اہل جہنم کی فریاد، اور 51 سے 85 اللہ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری۔ کلوزلی دیکھ لیجئے تو آیتوں میں سے پہلی 3 آیتیں سورت مومن کا جائزہ۔ پہلی 3 آیتیں دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، کوئی ہے ہی نہیں اس قابل کہ آپ کی میری دعاؤں کو سنے، اس لیے کسی اور سے مانگ کر شرمندہ نہ ہوں اور نہ کریں۔ آیت نمبر 4 to 6 کافروں کا برا انجام، کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو، فَخَذَتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ آیت 7 to 9 فرشتوں کے اہل ایمان کے لیے خوش گن دعا، اور فرشتے بھی وہ جو عرش کو تھامے ہوئے، الذین یحملون العرش، عرشیوں کی دعائیں فرشیوں کے لیے۔ آپ صرف اتنا یاد رکھیے کہ ایمان کا رشتہ اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کو انسانوں کے لیے کام میں لگا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم جب اس رستے پہ آتے ہیں تو لوگ اور خاص طور پہ ہمارے رشتہ دار ناراض ہونے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر لوگ تم سے ناراض ہیں تو دیکھنا میں نے تمہارے کام میں تمہارے لیے دعائیں کرنے میں فرشتوں کو لگا دیا۔ آیت 10 سے 12 اہل جہنم کی عبرتناک بیزاری، ان کو نہیں اچھے لگ رہے وہ لوگ جو ساری زندگی ان کے نام لے لے کے اللہ سے ہی مانگتے رہے یا اپنے آپ کو کسی غلط فہمی میں رکھا۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کب اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ جتنا آج تمہیں غصہ آ رہا ہے نا، اس سے زیادہ غصہ اس وقت آتا تھا جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے لیکن تم انکار کرتے تھے۔ یعنی اللہ کو غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ جو ایمان کی طرف بلائے جائیں اور وہ ایمان نہ لائیں۔ ایسے لوگوں کو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 13 سے 15 اللہ ہی سے دعا کرو، اور دنیا میں بھی وہی مانگ دیتا ہے، آگے بھی وہی سنے گا۔ فَدُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ سورت مومن کا ایک ٹاپک لکھ لیجئے، سب ٹاپک ہے یہ، شرک فی الدعا اور توحید فی الدعا۔
آپ کو اس میں بار بار دکھے گا اور ابھی بھی دکھ رہا ہے کہ دعا صرف اللہ سے مانگو، کیونکہ آدھے سے زیادہ شرک صرف دعاؤں کا غیروں سے مانگنے کا شرک ہے۔ آیت 16 سے 17 روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیا کرو گے بتاؤ؟ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور کیا کہا جائے گا؟ لمن الملک اليوم، خود ہی جواب دیا جا رہا ہے للہ الواحد القہار۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب لوگ پیش کیے جائیں گے اور الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، تو کیا کریں گے وہ لوگ جو غیروں سے مانگتے رہے؟ آیت 18 سے 20 آخرت کا ہلا دینے والا منظر۔ وانذرہم یوم العازفۃ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، دل تھک تھک کریں گے، حلق میں آ چکے ہوں گے، اور اس دن ظالموں کا نہ کوئی گہرا دوست ہوگا اور نہ کوئی ان کا سفارشی ہوگا۔ ایسے وقتوں میں لوگ پھر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کہ ہم نے کیا کیا، اور ہم ساری زندگی غیروں ہی کے در پہ جھکتے آگے، آج ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ساری زندگی آپ نظریں کسی اور پہ لگائی رکھیں اور بعد میں آپ کو کام کسی اور سے پڑ جائے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 21 سے 22 تاریخ سے عبرت۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پچھلے لوگوں کے حالات سناتے ہیں کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ نہیں گزر گئے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، اور آیت 23 سے 25 آل فرعون کی سرکشی، کیونکہ ان کا تو یہاں ذکر کھل کے آ گیا کہ کبھی تم نے دیکھا فرعون والوں نے کیا کیا اور کس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کی۔ الی فرعون وہامان وقارون، اللہ نے بھیجا تھا موسیٰ کو دلیلیں دے کر، معجزے دے کے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، لیکن انہوں نے تو کچھ اور ہی غلط قانون بنا دیے کہ ان کے بیٹوں کو مار دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ آیت 26 سے 27 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، ذرا مجھے چھوڑو، مراد ہے کہ اجازت تو دو، ذرا میری مدد کرو، میں فرعون کو میں موسیٰ کو قتل نہ کر دوں، اور پھر یہ اپنے رب کو پکار کے دیکھے بولا اس کی مدد ہوتی کہ نہیں۔ اس سے بڑا تکبر والا جملہ کیا ہوگا؟ یہاں سے دیکھیے کہ متکبر کو ہدایت نہیں ملتی، تبھی تو فرعون کی توبہ قبول نہ ہوئی آخری وقت میں۔ آیت 28 سے 29 مومن آل فرعون کا ایمان افروز کلمہ حق، یہ ہے وہ وجہ جس پہ سورت کا نام سورت مومن ہے۔ وقال رجل مومن، کہاں سے تھا یہ؟ من آل فرعون۔ ابھی کیفیت کیا تھی؟ یکتم ایمانہ، جملہ یہ ہے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک بندے کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ اللہ کو رب کہتا ہے، کیونکہ اصل لوگوں کو مشکل ہی یہ لگتا ہے اور چبھتا ہی ہے کہ اللہ کو رب نہ مانو، ہمیں رب مانو، انا ربکم الاعلی۔ یہ جملہ بولنے والا کیسے کسی اور کی ربوبیت کو برداشت کرتا؟ آیت 30 سے 35 مومن آل فرعون کی لرزا دینے والی تنبیہ، بہت پیاری باتیں ہیں۔ انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، لوگوں کو ڈرا رہا ہے کہ میں تمہارے اوپر ایک عذاب کے آنے کا فکر مند ہوں، اور جیسے کہ پچھلی قوموں پہ آئے تھے، اور اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کی بات کنٹینیو ہوتی ہے، اور آیت 36 سے 37 حق سے توجہ ہٹانے کے لیے فرعون کی سازش۔ کیا کی تھی اس نے سازش؟ اپنے فرعون دربار میں یا اپنے وزیر کو پکارتا ہے، وقال فرعون یا حامان، اے حامان کیا کر، ابن لی صرحن، میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں ذرا آسمان پہ سے چڑھ کر موسیٰ کے رب کو تو دیکھ لوں، اسباب تو استعمال کروں، اور فَاطَّلِعَ إِلَىٰ الٰہِ موسیٰ، مذاق اڑا رہا، اور ساتھ ہی کہہ رہا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، ویسے مجھے پتہ ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھیے اگر اتنا یقین نہ ہونا اپنے حق پہ ہونے کا تو کوئی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتا کہ کسی کے پیچھے دریا میں کود جائے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں ہر اس سوچ اور ہر اس انسان سے بھی دور کرتے جو ہمیں حق سے ہٹا کر باطل پہ لے جائے۔ آیت 38 سے 40 مومن آل فرعون کا رقت آمیز باز، تقریباً 2 رکوع میں اس شخص کا ذکر چل رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں مخلصین، جن کو لوگ ان کی زندگی میں نہیں یاد رکھتے، ان کے مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں۔ زندگی میں تو ان کو بوجھ لگتے ہیں، کیا تنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھے ہی تھے، بس ہم نے کچھ نہیں فائدہ اٹھایا، اچھا اللہ ان کو بخش دے اور ان کو یہ کر دے وہ کر دے۔ اور اس کے جملے دیکھیے اتنے نفے تلے ہیں، اللہ کرے کہ ہم صرف عربی سے سمجھ جائیں تو ہمیں سمجھ آ جائے
کہ جب اندر درد پیدا ہوتا ہے کسی کے لیے تو پھر انسان کے دل سے کیا باتیں نکلتی ہیں. انما ھذہ الحیات دنیا متاع، لوگو یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہے وہ جگہ جو قرار والی، وہاں جا کے سکون کریں گے، وہاں جا کے ٹھہریں گے. تو اپنی اصلاح کرو. آیت 41 سے 45، آل فرعون کا بندہ مومن کے خلاف جارحانہ اقدام. جیسے پیچھے موسیٰ کو مارنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اب یہاں یہ اس شخص کی جان لینے کی کوششیں کریں گے. اور وقت کے فرعون جو ہوتے ہیں نا، ان کو اچھا نہیں لگتا ایسی بات کہنے والا انسان، اور انہوں نے پھر اس کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، یعنی وہ اس کو تو کیا مارتے، اس کی تو کیا پکڑ کرتے، اللہ نے تو اس کو بچا لیا، اور اللہ اپنی ایمان والوں کو بچا لیتا، لیکن خود ان کو گھیر دیا. اور آیت 46 عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یعنی روز قبر میں یہ حال ہو رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو غصہ دلائیں اور موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے والوں کا خاص طور پہ. اور وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت برپا ہوگی، یعنی برزخ کے دوران تو یہی ہوا، جب قیامت برپا ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب آل فرعون کو شدید عذاب کی طرف ڈال دو. کیا فائدہ ہوا ساری زندگی کی بڑائی کے دعوے کا. پھر آیت 47 سے 50، اہل جہنم کی فریادیں. جہنم کا ایک بہت بڑا عذاب بھوک اور لڑائی جھگڑوں کا ہے، وہی اس آیت میں دکھ رہا ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب وہ جھگڑے کر رہے ہوں گے آگ میں، اور کہیں کہ وہ لوگ جو کمزور جانے جاتے تھے ان لوگوں سے جو بڑے تھے، تکبر کرتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَابِعِينَ، ہم تو تمہارے فالوور تھے، ہم تو تمہیں فالو کرتے تھے، آنکھیں بند کرے بغیر سبسکرائب کر دیتے تھے تمہارے چینلز کو، پتہ نہیں تم کیا گندگی بےہودگی دکھاتے تھے، یا دین کے نام پہ تم نے کیا لوریاں دی ہوئی تھیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کیا آج تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو؟ جواب آگ کے لکھا ہوا پڑھ لیجئے. اس وقت کیا فائدہ ایک دوسرے سے منتیں کرنے کی، وہ کہیں گے آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں. اور آیت 51 سے 55، اللہ تعالیٰ اہل حق کی ضرور مدد فرمائے گا، یہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے. إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اے اللہ ہمیں اس تیرے فرمان کے قابل کر دے کہ تو بھی ہماری مدد فرما. اللہ ہمارے ہر دین اور دنیا کے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اور ہمارا ایمان تجھ پہ مزید پختہ سے پختہ تر ہو جائے. آیت نمبر 56 سے 57، حق کے دشمنوں کے لیے وعید. سوچ کے جھگڑے کرنا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑے کرتے ہو بغیر دلیل کے. ان فی صدورہم الا کبر، تمہارے سینوں میں کبر ہے، تم بڑا بنتے ہو. حق صرف اسی کو اچھا نہیں لگتا جس کے دل میں اپنی بڑائی ہے، کیونکہ پھر قرآن تو پھر بڑائیاں تڑائیاں سب نکال دیتا. آپ تو بہت بڑے بنے ہوئے تھے، اندھو وہ کیا کہتے ہیں، اندھوں میں کانے راجے. قرآن پڑھا تو سمجھ آیا، ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں. ابھی ہمیں تو قرآن کا ایک رخ نہ سمجھ آیا، پھر دوبارہ کیسے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. یاد رکھیے جس بندے نے اپنے پچھلے علم کو کافی سمجھا وہ مزید علم نہیں لے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد اہل حق کے ساتھ آتی ہے. اور اسی طرح سے آیت 56 سے 57، حق کے دشمنوں کی وعید کے لیے جو وعیدیں ہیں وہ بھی آپ اس قرآن میں دیکھ رہے ہیں. اور آیت 58 سے 59، اللہ کے باغی اور اللہ کے وفادار برابر نہیں ہو سکتے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا. لیکن وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. آیت 60، اللہ کا حکم ہے کہ مجھے پکارو. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. آیت 61 سے 65، دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہو. پورا دعا پہ موضوع چل رہا ہے. آیت 66، باطل کے ساتھ مصالحت نہیں ہو سکتی، تم اپنا راستہ لو اور حق کو اس کے راستے پہ رکھ دو. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے نبی کو بھی یہی فرمائشیں کی تھی ان لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ حق اور باطل ایک جگہ نہیں آ سکتے. ایسے جیسے گرم اور ٹھنڈا اکٹھا نہیں رہے گا، کڑوا میٹھا اکٹھا نہیں رہے گا. اور آیت 67 سے 68، غور کرو اللہ انسان کو کیسے تخلیق کرتا ہے. انسان کی اپنی پیدائش پہ غور و فکر کروایا جا رہا ہے. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. اسی طرح موت کو بھی دیکھے بندہ، کیسے بندہ آپ کے ہاتھ میں اور جان چلی گئی اور پتھر کا پتھر بن گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنوں کی اچانک موت سے بچائے.
یقین نہ آئے، عقل نہ کام کرے، بندے کا دماغ سن ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا، ابھی تو بول رہے تھے، ابھی بات کر رہے تھے، ابھی کھایا، ابھی تو کال کی تھی، ابھی تو یہ کیا تھا۔ تو کون ہے جو روح کھینچ لیتا ہے، اور کون ہے جو بچے کی روح ماں کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے اور پھر تراب سے، نطفہ اور علقہ سے گزارتے ہوئے طفل بنا دیتا ہے۔ آیت 69 سے 77، جھٹلانے والوں کا برا انجام۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، کبھی بھی بندہ جھٹلانے والوں میں نہ آئے، اللہ بچا لے گا اس کو، اور جو جھٹلاتا ہے نا پھر اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ اور آیت 78، معجزہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، تو معجزے کیوں مانگتے ہو؟ توفیق مانگو کہ اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ یاد رکھیے جو مطالبے کرتے ہیں اور معجزے مانگتے رہتے ہیں نا ان کو ہدایت کبھی نہیں ملی۔ آیت 79 سے 81، جو پائے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تمہیں دودھ پلاتے، تمہارے کام آتے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، جدھر جانے کی حاجت ہوتی ہے، جانوروں پہ، اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ بیٹھتے اور چلے جاتے ہو، کبھی کشتیوں پہ بیٹھتے ہی جاتے ہو، کیا کبھی سوچتے ہو یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ آیت 82 سے 85، مشرک قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور سورت کے اینڈ تک آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے نبیوں کے ساتھ قوموں کے جو معاملے تھے اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی سنت پوری ہوئی وہ سب کچھ اکٹھا ہو گیا۔ تو یہ تو تھی چند آیتیں، اب دیکھتے ہیں چند ہدایات کو اس سورت کے ناطے سے۔ تو آیت نمبر 7 to 9، سورت مومن، اہل ایمان کے لیے فرشتوں کی دعائیں۔ دیکھیں کتنا دل چاہتا ہے نا لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں، لوگ کچھ نہ کریں نا وہ بھی کہتے ہیں دعائیں کریں، حالانکہ دعائیں تو کچھ کرنے والوں کو ملتی ہیں یا کبھی کچھ نہ کرنے والوں کو بھی ملتی ہیں۔ جب آپ کسی کو منع کریں نا کسی چیز سے اور وہ رک جائے، آپ اس کو بھی دعائیں دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس چیز کا حق ادا نہیں کرے گا۔ تو بعض دفعہ شوق تو بڑا ہوتا ہے دعائیں لینے کا، لیکن بات ماننے کا ذوق نہیں ہوتا۔ یہاں تو دعائیں ہیں فرشتوں کی، الذین یحملون العرش ومن حولہ، پیچھے بات کی، آپ اس کی تفسیر سنیے، بہت ہی پیاری ہے، عرشیوں کو فرشیوں سے ملاتی ہیں، کیسے بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان بندوں سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ان کو معاف کر دیا کر۔ شاید انہی دعاؤں کی وجہ سے بہت ساری لغزشیں اور کوتاہیاں کل میرے بھی نام اعمال سے نکل جائیں اگر اللہ نے مجھے ان کی دعاؤں کے قابل کر دیا۔ ہر ایک اپنے لیے یہی سوچے۔ پھر آیت 7 to 9، اہل ایمان کے لیے فرشتوں کی دعائیں، اسی دعا کی کنٹینویشن ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ ان کو دے بلکہ ان کے گھر والوں اور ان کے بچوں کو بھی بچا لے، ان کو بھی جنتوں میں اکٹھا کر دے، اپ گریڈ کر دے۔ جب ساری فیملی ایلیجیبل کرے گی جنت میں جانے کو تو پھر اللہ جن کے درجے بلند ہوں گے نا فیملی میں، ان کے پاس سارے نیچے والوں کو بلا دے گا، یعنی اکانومی سے فرسٹ کلاس میں پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آیت 16 سے 19، آخرت کی پیشی، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، روز روشن کی طرح واضح ہوگا ہر چیز اس دن، کھلی اوپن، اور کچھ چھپے گا ہی نہیں۔ اور پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور جواب کوئی نہیں آئے گا تو للہ الواحد القہار۔ تو کیوں نہ انسان آج اللہ تعالیٰ کی اس بادشاہت، آج اللہ تعالیٰ کی اس بڑائی کو مان جائے۔ پھر آیت 16 سے 19، آخرت کی پیشی، یعنی جب پیش ہونا پڑا تو کیا کرو گے؟ وانذرہم یوم العازفہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام، اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، دل دھک دھک کر رہے ہوں گے، سینوں کے پاس ہی دھڑک رہے ہوں گے، اور نہ کوئی حمیم نہ شفیع ملے گا کہ جس کی سفارش قبول کی جائے، اور وہ تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی بشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر آیت 39 سے 44، ایمان افروز تقریر، یہ ہے وہ مرد مومن جس کی باتیں صرف ان دو رکوعوں کے ترجمے کو سننے سے سمجھ آتی ہے، کتنے در سے بات کرتے ہیں، انما ھذہ الحیات تو دنیا متاع۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو آپ کی نظریں اس دنیا سے اٹھا کر آخرت پہ لگا دے وہی آپ کا مخلص ہے۔ پھر آگے دیکھیے، وَيَا قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے میری قوم، پیار کتنا انداز کتنا پیارا ہے، یہ نہیں کہ لٹھ مار، تم گناہ گار ہو، جاہل ہو، منافق ہو، نہیں، یا قومی، اے میری قوم، کیا ہو گیا تم کو؟ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے کفر کرنے پہ مائل کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک کر دوں بغیر علم کے، اور میں تمہیں پکارتا ہوں الی العزیز الغفار۔ کیا پیارا انداز ہے۔ اور بات آگے بڑھتی ہے، لا جرم انما تدعوننی الیہ، اس میں تو کوئی شک نہیں، یعنی سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو نہ تو وہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، یعنی یہ سچی توحید ہے۔ اور خاص طور پہ اس کا جملہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ایک وقت آئے گا تم یاد کرو گے جو میں تم کو کہتا ہوں،
اور میری بات جو مجھے تم دھمکیاں دیتے تو فَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تو اپنا سارا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد۔ پھر آگے آیت 60 رب سے دعا کرو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا حکم ہے کہ صرف مجھ سے مانگو۔ اور جو لوگ عبادت سے، یعنی یہاں دیکھیں لفظ عبادت دعا کے معنوں میں آیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے وہ حدیث کہ الدعا هو العبادہ، کہ دعا سراسر عبادت ہے۔ کبھی آتا ہے مخ العبادہ، تو اللہ سے نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لوگ تو مانگنے والوں سے ناراض ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے جو اس سے نہیں مانگتے۔ تو پھر مانگ لیتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اے اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری نسلوں کو دین میں، ایمان میں، عمل میں ہم سے آگے کرنا، اور ہم اپنی اولادوں اور اپنے ساتھیوں کی وجہ سے جنت میں جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے پیچھے ہوں۔ اور جتنے درد کے ساتھ دعائیں مانگیں وہ دعائیں دل سے نکلیں گی تو قبول بھی ہوں گی۔ اور یاد رکھیے کہ دعائیں لینے والے کام کیجیے، تو پھر آپ کے لیے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ فرشتے جس کے لیے دعائیں کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس کے لیے دعا نہ کرے؟ تو یہ جو اللہ کا رستہ ہے نا، یہ دعائیں لینے والا رستہ، یہ کام ظاہر کرتا ہے انسان دوسروں کے لیے، کیا احسان جتلانا کسی پہ، آپ تو اپنے لیے کر رہے ہیں، جو کرے گا وہ خود ہی بھرے گا۔ اس کے بعد اگلی چند آیات جو ہیں سورۃ حامیم سجدہ کی ہیں، اس بارے میں 2 صورتیں ہیں سجدہ نام کی، یہ چونکہ حامیم سے شروع ہوتی ہے تو اس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا اپنا نام سورۃ فصلت بھی ہے۔ استقامت سے متعلق بہت پیاری آیت ہے، ذرا سا اس کا بھی اوور ویو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی 8 آیتیں قرآن کی عظمت اور دعوت کے متعلق ہیں، 9 سے 12 زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق کا ذکر ہے، 13 سے 18 میں سرکش قوموں کا دنیا میں انجام ہے، اور آیت 19 سے 29 سرکش قوموں کا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے، اور 30 سے 36 اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کردار عظمت کے اور عظیمت کے رستے پہ، یعنی استقامت، ان الذین قالوا ربنا اللہ والی آیتیں ہیں یہ، اور آیت 37 سے 39 اللہ کی نشانیاں، 40 سے 45 عظمت قرآن، 46 سے 48 روز قیامت اعمال کا نتیجہ، اور آیت 49 سے 51 انسان کی ناشکری، اور 52 سے 54 عظمت قرآن۔ اب کلوزلی دیکھ لیتے ہیں ابتدائی آیات کو۔ پہلی 5 آیتیں 1 to 5 قرآن پاک کی عظمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیہ، کیا پیاری بات ہے، اور قرآن کو آگے بشیرا و نذیرا بھی کہا گیا۔ لیکن نہ ماننے والے تو آگے سے کیا کہتے تھے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، ہمارے دل پڑے پردوں میں ہیں، سیکیورڈ ہارٹس۔ دیکھیں اپنی سٹبننس اور اپنی محرومی کو اپنے لیے اچھا کہتے تھے ہمارے کانوں میں بڑا بوجھ پڑتا ہے، ہمیں نہیں آپ کی آواز اچھی لگتی، ہمیں نا یہ قرآن سنایا کرے، اور آپ کے ہمارے بیچ میں ایک حجاب ہے، ویو لینتھ نہیں ملتی، آپ پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کرتے ہیں، فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ جائیے اپنے کام سے کام رکھیے، ہم اپنے کام کریں، یہ ٹون تھی ان کی۔ پھر آیت 6 to 8 قرآن حکیم کی دعوت، سچی دعوت کیا ہے؟ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تو بشر ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، اور دعوت کا خلاصہ کیا ہے کہ انما الہکم الہ واحد، اللہ کو ایک مانو، فاستقیموا لہ، اس پہ نظریں لگاؤ، جم جاؤ اس کی طرف، اور واستغفروا، پچھلی زندگی میں جو کرتوت ہو گئے اس پہ اس سے بخشش مانگ لو۔ آیت 9 سے 12 زمین اور آسمانوں کی تخلیق، یہ ہے بریک ڈاؤن ان سارے دنوں کا کہ کس دن میں کیا بنا۔ بچوں کو عموماً ایسی چیزوں سے بہت دلچسپی ہوتی ہے تو آپ ان کو بھی سنا سکتے ہیں۔ آیت 13 سے 18 قرآن کی دعوت جھٹلانے والوں کا برا انجام، اصل تو یہ دیکھو کہ تم اس قرآن سے کیا لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پچھلی قوموں کی تباہیوں میں اپنا مستقبل دیکھ لو۔ آیت 19 سے 24 مجرمین کے خلاف ان کی آنکھوں، کان اور کھالوں کی گواہی، کیسے اس دن کھالیں بھی بولیں گی، اور انسان کو سمجھ آئے گا کہ ساری زندگی جن کو اپنا خدمت گار اور نوکر سمجھتا رہا وہ تو جاسوس نکلے، اور کیسے بولیں گی کھالیں، اور زبان اور سب کچھ کیسے بولیں گی کھالیں، اور کیسے دیں گے ہمارے خلاف گواہیاں، کیسے بولیں گے کان اور آنکھیں، جیسے آج زبان بول رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ شہد علیہم، شہد علی ہوتا ہے اگینسٹ، خلاف، ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں،
اور یہ پھر کہیں گے وقالو لجلودہم، اپنی خالوں سے کہیں گے کیوں تم ہمارے خلاف گواہیاں دے رہے ہو، کیسے بول پڑے آج تم؟ تو وہ پھر جواب جو دیں گے وہ آپ کے سامنے، ہمیں تو صرف اپنے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ آیت 25 بے لوگوں کے ساتھی بھی برے ہوتے، برے لوگوں کے ساتھی بھی برے ہوتے ہیں۔ اور آیت 26 سے 29 تبلیغ اسلام سے دشمنی کا برا انجام۔ اور آیت 30 سے 32 کل تعلیمات دینی کا خلاصہ، یا اتر کہہ لیجئے استقامت۔ اللہ کے راستے میں کھڑے ہیں تو جم جائیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پہ بھی بہت بات ہوتی ہے، اللہ کرے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بلکہ اس دفعہ 25ویں پارے کے شروع میں استقامت پہ بہت بات ہوئی DQ 2020 میں۔ آیت 32 بہترین بات دعوت اللہ، یہ اللہ ہمیں آپ کو بنا دے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ ہماری بات کو بہترین بات کر دے کہ ہم صرف اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ آیت 34 سے 36 برائی کا جواب اچھائی سے دو، لوگ برا کرے تم اچھا کرو۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اور آیت نمبر 37 سے 38 مظاہرے قدرت کو سجدہ نہ کرو، یعنی سورج چاند کو سجدے نہ کرو بلکہ ان کے رب کو سجدہ کرو۔ آیت 39 زمین کو زندہ کرنے والا انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، ایک دفعہ آتے ہو تو خشکی ہوتی ہے، ساری فصلیں کٹی ہوئی ہیں، کچھ ماہ کے بعد گزرتے ہو تو ہری ہوئی ہوتی ہیں، تو اسی طرح اللہ انسانوں کو بھی زندہ کرے گا۔ آیت 40 سے 42 عظمت قرآن، اس کو بڑا سمجھ لو، جس نے یہ جتنی جلدی سمجھ لیا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو دوسروں کے لیے خیر والا بنا دے گا۔ اور پھر آیت 43 سے 46 بارے کائن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی۔ ایک آیت پہ بہت بات کی ضرورت ہے، لیکن چند ہدایات لیتے ہیں، چند چنی آیتیں۔ آیت 33 36 نوٹ کر لیجئے، آداب دعوت دین، دین کی دعوت دینے کے آداب کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، پہلی بات ہے صرف اللہ کی طرف بلائیے، اور آف کورس اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں گے آپ، پھر خود بھی عمل صالح کیجیے۔ پھر تیسرا ادب کیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کی فرقہ وارانہ ناموں میں نہ الجھیے۔ پھر لوگ اس رستے میں اگر کوئی تکلیف دیں تو پھر ان کی برائیوں کے جواب میں اچھا کیجیے، یعنی پتھر پھینکنے والوں کی طرف پھول پھینکیے، اور پھر دشمنوں کو دوست بنا لیجیے۔ جو یہ کر گیا اللہ اس کو بہت کچھ دے گا، لیکن ہے یہ مشکل، اسی لیے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ بات صرف صبر والوں کو سکھائی جاتی ہے، بلکہ بڑے نصیب والوں کو سمجھ آتا ہے، کیونکہ عام لوگ تو کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے، اور آپ سکھا رہے ہیں کہ پتھروں کے جواب میں پھول۔ کبھی گدگدی ہو نا کہ ذرا میں بھی کھری سناؤں، مجھے نہیں آتا بولنا، میرے پاس زبان نہیں، تو کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ ہے خلاصہ اس بارے کا۔ حدیث لے لیجیے اس بارے کے ساتھ، جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچی بات کہی، اور جس نے قرآن پاک پر عمل کیا وہ اجر و ثواب کا مستحق ہو گیا۔ ترمذی اور دارمی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بار بار قرآن سے متعلق باتیں سننے کے بعد اور احادیث سن کر اس پہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔